अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे अज़ीज़ सामियात, आप सभी का खैर मक़दम है इस्लामी तरीक़े से। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह बारी ताला की ज़ात से उम्मीद है कि आप सब बख़ैर आफ़ियत होंगी। खुलासा कुरान क्लास के दूसरे दिन आप सभी का वेलकम है। जैसा कि आपको याद होगा कि कल सिर्फ तारुफ़ कुरान पेश किया गया था और आज इंशाअल्लाह पहले पारे की बाकायदा स्टार्टिंग होगी। तो जब हम कुरान मजीद खोलते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं जो सूरा वो है सूरतुल फातिहा। तो सूरह फातिहा का पैगाम आपके सामने है। सूरह फातिहा जो लफ्ज़ फातिहा उसका मतलब होता है फतह यफ्तहु से है, जिसका माना खोलने का होता है। मतलब जब हम कुरान खोलते हैं तो जो सबसे पहले सूरह मिलती है वो सूरह फातिहा होती है। तो कह सकते हैं द ओपनिंग सूरह ऑफ द कुरान, इसलिए इसका नाम फातिहा है क्योंकि ये बिगनिंग है। सूरह फातिहा मुख्तसर सूरतों में से एक है। हजम के एतबार से 7 आयतें हैं सिर्फ, लेकिन अजमत और बुजुर्गी के एतबार से ये बहुत अजीम और बहुत बड़ी सूरह है। सूरह फातिहा को उम्मुल कुरान और असासुल कुरान भी नाम दिया गया क्योंकि ये पूरे कुरान की जड़ बुनियाद है। सूरह फातिहा का नाम अल काफिया यानी किफायत करने वाली और अशाफिया यानी शिफा देने वाली भी है। सूरह फातिहा वो सूरह है जो सबसे पहले मुकम्मल नाजिल हुई। इससे पहले सूरह अलक, मुज़म्मिल, मुद्दस्सिर वगैरह सूरतों की आयात नाजिल हुई, लेकिन मुकम्मल नाजिल होने वाली है सबसे पहली सूरह है और इसको सबअ मसानी भी कहते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया सूरह हिज्र सूरह नंबर 15 आयत नंबर 87 में वलक़द आतैनाका सबअम मिनल मसानी वल क़ुरानिल अज़ीम, और हमने आपको अता किया सबअ मसानी यानी 7 रिपीट होने वाली आयत और कुरान अज़ीम। तो सूरह फातिहा चूंकि बार बार रिपीट होती है हमारी नमाजों में हर रकअत में, तो इसे सबअ मिनल मसानी भी कहा जाता है। सूरह फातिहा में 7 आयत हैं। ये मुत्तफ़क़ अलैह बात है कि 7 ही आयत है, लेकिन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ये सूरह फातिहा का जुज़ है कि अलहदा एक आयत है, इसमें इख्तिलाफ है। बात का मानना है कि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मिलाकर 7 आयत है और बात का मानना है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से पहली आयत है। सूरह फातिहा की कुरान में जो हैसियत है, बाज के नजदीक वो मुकदमे और दिबाचे की भी हैसियत रखती है और हिकमत और फलसफे का खुलासा और लुब्बे लुबाब है ये सूरतुल फातिहा। और इसका उसलूब जो है दुआया है यानी दुआ का अंदाज है। सूरतुल फातिहा का नाम अस्सलाह भी है। बुखारी मुस्लिम की मुत्तफ़क़ अलैह रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने फातिहा नहीं पढ़ी उसकी नमाज नहीं, इसलिए इसका नाम ही अस्सलाह भी है। इसकी अज़मत के मुतालिक सही मुस्लिम की एक हदीस है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि एक आसमान से बहुत जोरदार आवाज आई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजर उठाकर देखा और फिर अपने सहाबा को खबर दी कि ये आसमान का एक दरवाजा था जो इससे पहले कभी नहीं खुला और वो एक फरिश्ता था जो मेरे पास आया था और इससे पहले कभी नहीं आया और उसने मुझे खबर दी, सबसे पहले सलाम किया और मुझे खबर दी 2 नूरों की, और एक नूर है सूरह फातिहा और दूसरा सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत। और उसके बारे में फरमाया कि ये इससे पहले किसी नबी को नहीं अता किया गया और इसके हवाले से आप जो भी दुआ मांगेंगे वो कबूल की जाएगी। सुभान अल्लाह।
صحیح مسلم میں ہی ایک حدیث قدسی بھی ہے فاتحہ کے حوالے سے، ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے، حدیث قدسی کا مطلب اللہ کا فرمان، اللہ عز و جل فرماتا ہے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، کہ میں نے فاتحہ یا صلاح یہاں پر لفظ استعمال ہوا ہے، میں نے صلاح کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر دیا ہے، اور میرے بندہ اس کے حوالے سے جو کچھ مانگے گا اسے عطا کیا جائے گا۔ پھر آگے فرمایا کہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ باری تعالیٰ جواب دیتا ہے میرے بندے نے میری حمد کی، اور جب بندہ کہتا ہے رحمان الرحیم تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے جواب میں فرماتا ہے میرے بندے نے میری ثنا کی، اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ باری تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے، اور جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرا بندہ مجھ سے جو کچھ مانگے گا اسے عطا کیا جائے گا۔ تو اس طرح جب ہم نماز میں فاتحہ پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے۔ سورۃ الفاتحہ 3 حصوں میں منقسم ہے۔ سب سے پہلا جو حصہ ہے وہ 3 آیات پر مشتمل ہے اور وہ اللہ کے لیے ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید، اس کی ربوبیت عامہ کا بیان ہے، اس کی جوش و خروش والی رحمت اور ہماگیری و پائیداری والی رحمت کا بیان، جزا اور سزا کا فیصلہ، یہ ساری چیزیں اس کے اندر ہیں اور اس کا اختیار کل کا کل اللہ کے ہاتھ ہے۔ یہ 3 آیات کا موضوع ہے۔ دوسرا حصہ یعنی جزء ثانی 1 آیت پر ہے اور اس میں ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے۔ گویا اس حصے میں بندہ اپنے رب سے اپنا عہد و وفا استوار کرتے ہیں کہ اللہ ہم صرف آپ سے ہی مانگتے ہیں اور آپ سے ہی مانگیں گے مدد، اور آپ کی عبادت کرتے ہیں اور آپ کی عبادت کرتے رہیں گے، تو اللہ سے ایک عہد وفا ہم درست کرتے ہیں اپنا۔ تو اس طرح سے سورۃ الفاتحہ کے 2 حصے ہیں اور تیسرا حصہ یہ جو آخری آیات پر مشتمل ہے اہدنا الصراط المستقیم سے لے کے آخر تک، تو وہ گویا عقل انسانی ان آیات میں اس بات کا کی اعتراف کرتی ہے کہ اللہ ہدایت اور رشد اور فیض و فلاح کا جو راستہ ہے صراط مستقیم وہ ہمارے بس میں نہیں ہے، اس کے لیے بندہ وحی و رسالت کا محتاج ہے، اللہ کے بتا دینے پر، اللہ کے پہنچا دینے پر ہے کہ ہمیں صراط مستقیم واضح ہو جائے۔ تو اس طرح آخری حصے میں بندہ اپنے رب سے دعا کرتا ہے کہ اللہ ہم آپ کے پورے محتاج ہیں کہ آپ ہمیں صراط مستقیم دکھا دیں، اور پورا کا پورا قرآن مجید اسی دعا کا جواب ہے، اہدنا الصراط المستقیم کا جواب ہے۔ اور سورۃ الفاتحہ کے آخر میں آمین کہنا مسنون ہے، مطلب آمین کہہ کے انسان گویا اپنے رب کے حضور یہ کہتا ہے کہ اللہ ہماری دعا کو شرف و قبولیت نصیب فرما۔ تو اس طرح سے سورہ فاتحہ بہت عظیم صورت ہے جو کہ صرف 7 آیات پر مشتمل ہے۔ اس کے بعد جو پہلا پارہ ہے وہ سورہ بقرہ سے ہے، اور سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 ہے، آیت اس میں 286 ہے، یعنی حجم کے اعتبار سے سب سے بڑی سورہ، طویل ترین سورہ قرآن مجید کی۔ اس کا نام بقرہ اس لیے ہے کیونکہ سورۃ البقرہ میں ایک گائے کا واقعہ ہے، بقرہ میں گائے ہوتی ہے تو ایک گائے کا واقعہ ہے، اس لیے سورہ کا نام سورۃ البقرہ ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران جوڑا ہے، اور ان کا نام اللہ کے رسول نے بتایا ہے الزہراوین، 2 نہایت تابناک صورتیں، بہت شائنی گلوریس۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ روز قیامت یہ دونوں صورتیں الزہراوین یہ بادلوں کی شکل میں آئیں گی اور اپنے پڑھنے والوں پر سایہ کریں گی اور ان کی شفاعت کریں گی۔ سورۃ البقرہ کو اللہ کے رسول نے ذروۃ السنام کہا ہے، یعنی کلائمیکس، جو نقطۂ عروج، کلائمیکس آف دا قرآن، سنام القرآن۔
सूरत अल-बकरा मदनी सूरत में सबसे पहली सूरा है। इससे पहले मक्की कुरान नाजिल हो चुका था और उसका जो मदनी दौर में जो सबसे पहले सूरा नाजिल हुई है वो है सूरत अल-बकरा। मक्की कुरान में एहकाम नहीं थे, ईमानियात थी और 2/3 हिस्सा कुरान का तो नाजिल हो चुका था। लेकिन जब सूरह बकरा नाजिल हुई तो जो मदनी कुरान था उसके 2 मज़मून हैं, एक शरीयत इस्लामी और दूसरा अहले किताब से खिताब। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे पहले अहले मक्का को ही दावत दे रहे थे, वो मुशरिक थे। लेकिन जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सामना यहूदियों से हुआ जो अहले किताब थे, मुशरिक के बजाय अहले किताब थे। उनके सामने दीन इस्लाम पेश करना था। हालांकि वो तो अल्लाह पर, आखिरत पर और मलाइकत पर, सब पर ईमान रखने वाले थे, लेकिन सदियों के मुसलसल इन्हितात ने उनके दीन को बिल्कुल मस्क करके रख दिया था। वो दीन से अपने बहुत दूर हो गए थे। तो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने हिदायत पहुंचाई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म कि उनको दावत दें। चुनांचे सूरह बकरा के इब्तिदाई 15-16 रुकू उसी दावत पर मुश्तमिल है, यानी यहूद को दावत, बनी इस्राइल को दावत। सूरत अल-बकरा 2 मसावी हिस्सों में मुनक़सिम है, 2 ब्रॉड डिविजन्स में डिवाइडेड है। पहला हिस्सा जो 152 आयात पर मुश्तमिल है, यानी 18 रुकुओं पर, उसमें खिताब बराह रास्त या बिल वास्ता यहूद से है, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली, लेकिन यहूद से खिताब है। 152 आयात 18 रुकू। और दूसरा हिस्सा जो है उसका वो 134 आयात और 22 रुकुओं पर मुश्तमिल है और इसमें खिताब का जो रुख है वो उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब है। सूरह बकरा का जो पहला हिस्सा है 18 रुकुओं पर मुश्तमिल, वो अंदर 3 कैटेगरीज में, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 3 अज्जा पर मुश्तमिल है और उसमें एक अजीब सा तवाज़ुन पाया जाता है। जो दरमियान 10 रुकू हैं वो तो बराह रास्त यहूद से खिताब करते हैं और शुरू में और आखिर में 4 रुकू वो हैं जो रुए सुखन इनकी जानिब पर है, लेकिन बतर्ज खफी इनडायरेक्ट में उनसे खिताब है। पहले 4 रुकू तमहीदी एतबार से भी वैल्यू रखते हैं, उनको तमहीद भी कहा जा सकता है। और आखिरी जो 4 रुकू हैं वो उसका जो मज़ामीन है वो उसकी नौयत गोया शहंशाह अर्ज़ समा का फरमान है कि इमामतुन नास व विरासत इब्राहिमी की जो एक शाख थी बनी इस्राइल के नाम, अब वो मुंतकिल हो रही है बनी इस्माइल के नाम, यानी रसूलुल्लाह की बेसत बनी इस्माइल से हुई है, ना कि बनी इस्राइल से। और इसकी जो शिफ्टिंग है, इमामतुल नास की जो शिफ्टिंग है, उसको वो तहवील क़िबला के वाक़े में उसकी अहमियत को बता दिया। पहले जो 4 रुकू हैं सूरह बकरा के, उसमें 2 रुकू में 3 किस्म के लोगों का जिक्र है। एक मुत्तक़ीन है, मुफ़्लिहीन, दूसरा कुफ़ार और तीसरा मुनाफ़िक़ीन, जबकि नाम मौजूद नहीं है मुनाफ़िक़। इस तरह से इस तमहीद के बाद बाकायदा आगाज़ कलाम इस तरह से होता है। सूरह बकरा का पहला रुकू जो कि आयत नंबर 1 से 7 पर मुश्तमिल है, उसमें शुरू की 5 आयात में जो जिक्र है वो ये कि ये किताब तमाम इंसानों के लिए हिदायत और रहनुमाई के लिए है और इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जो इससे रहनुमाई हासिल करेंगे उनकी कुछ खसूसियत बयान की गई है, उसके बगैर रहनुमाई नसीब नहीं होगी इस किताब से भी, कुरान मजीद से भी। पहला ये कि वो मुत्तक़ी खैर शर का फर्क पहचानते हैं, दूसरा ये कि गैब पर ईमान लाने वाले हैं, तीसरा ये कि ईमान लाने के बाद इताअत के लिए तैयार हो जाएं, यानी नमाजें पढ़ें, और चौथा ये कि वो माल से ऐसी मोहब्बत न रखें कि उसे अल्लाह की राह में कुर्बान न कर सकें, माली कुर्बानी दें, और पांचवा ये कि तमाम अंबिया पर ईमान लाने वाले और उनकी तमाम अंबिया को दी गई किताब पर ईमान लाने वाले हों, और छठा ये कि आखिरत पर यकीन रखने वाले हों। ये 6 सिफात जब तक न होंगी तब तक कुरान मजीद से भी हिदायत से महरूम रहेगा इंसान। आयत नंबर 6 और 7 में
کفار کے بارے میں بتایا گیا کہ جو لوگ کفر پر اڑ گئے ہیں ان کے دلوں پر، ان کی سماعت اور بصارت پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے. اب انہیں دیکھ کر بھی کچھ دکھائی نہیں دیتا، سن کر بھی کچھ سنائی نہیں دیتا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. بقرہ کا دوسرا رکوع جو ہے آیت نمبر 8 سے لے کے آیت نمبر 20 تک پر مشتمل ہے. اس میں کچھ لوگوں کا تذکرہ ہے جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے لیکن ان کے دل میں ایمان نہیں ہے. اکثر مفسرین کہتے ہیں کہ یہ منافقین کے بارے میں ہے، لیکن امین احسن اسلائی نے بڑا لطیف نقطہ یہاں پر دیا ہے کہ یہ ایک کردار کا نقشہ کھینچا گیا ہے ان آیات میں کہ جس کے پاس بتاؤ وہ دیکھ لے. اور دیکھا جائے تو یہ یہودی علماء کا بھی کیریکٹر اسی طرح کا تھا. انفیکٹ یہ جو منافقین مدینہ تھے یہ یہود کے علماء کے زیر سایہ ہی پنپے ہوئے تھے، اور منافقین کی جو اکثریت تھی وہ ان کو نفاق کا شعور نہیں تھا، غیر شعوری منافق تھے اور کہتے تھے خام خواہ لڑائی بھڑائی سے کیا فائدہ ہے، ہم تو بڑے اصلاح چاہنے والے لوگ ہیں، کیوں یہ مسلمان یہ وقوف لوگ ہیں یہ کیوں لڑائی بھڑائی مول لے رہے ہیں، ہم مخلص لوگ ہیں. اور تو آیت نمبر 10 میں ان کو کہا گیا کہ قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے. یہ بیماری کیا تھی؟ یہ کردار کی کمزوری تھی، ویکنیس آف کیریکٹر، کہ ایمان میں وہ کمزور تھے. اس کے بعد ان کے لیے کہا گیا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. آیت نمبر 10 میں کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں. یاد رکھیے گا جھوٹ بولنے والے کے لیے دردناک عذاب کی خبر سنائی گئی ہے. اور آگے کہا گیا کہ ایمان لائے ایسے جیسے یہ ایمان لائے، یعنی صحابہ کو اسوہ بتایا گیا، صحابہ کو نمونہ بتایا گیا، تو ہمارے اور آپ کے لیے بھی صحابہ کے ایمان ہی ہمارے لیے اسوہ ہونا چاہیے. رکوع نمبر 3 جو کہ آیات 21 سے 29 پر مشتمل ہے، اس میں تیسرے اور چوتھے رکوع میں قرآن مجید کی دعوت کا خلاصہ ہے. اگر آپ غور کریں تیسرے رکوع میں مذہبی فکر کی سطح پر اور چوتھے رکوع میں فلسفہ اور حکمت کی سطح پر. تو اسٹارٹنگ میں ہی یا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. آیت نمبر 21 میں توحید کی ڈیمانڈ آ گئی کہ اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تم کو اور تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم بچ جاؤ. آیت نمبر 23 میں کہا گیا کہ اگر تم کو اس بات میں شک ہے کہ جو ہم نے تم اپنے بندے پر نازل کیا ہے ہماری جانب سے ہے تو ایک ہی سورہ بنا لاؤ اس جیسی اگر تم سچے ہو. تو اس طرح رسالت کے لیے ڈیمانڈ ہے کہ رسالت پر ایمان لاؤ، ہمارے بندے پر جو کچھ ہم نے نازل کیا ہے وہ رسول ہے. اور آیت نمبر 24 میں ہے کہ ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. تو گویا آخرت پر ایمان کی ڈیمانڈ ہے، یعنی ایمانیات ثلاثہ مکمل ہوا ان آیات میں. اس کے بعد چوتھا رکوع جو کہ آیت نمبر 30 سے 39 تک پر ہے. چوتھے رکوع میں حضرت آدم کی تخلیق، ان کی شرف خلافت اور علم سے نوازا جانا، مسجود ملائک ہونا اور ابلیس کی عداوت کا ذکر ہے. تو اس طرح دیکھا جائے تو یہود سے بہت ریلیٹ کرتی ہے وہ سچویشن کہ ابلیس آدم کے اعزاز کو دیکھ کر جل بھی گیا تھا اور یہود جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت ملنے اور ان پر وحی آنے کی وجہ سے جل گئے تھے. تو بہت سملر حال تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم علیہ السلام سے کہ میں زمین میں فرشتوں سے کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. تو فرشتوں نے کہا اے اللہ تو ایسے مخلوق بنانے والا ہے جو زمین میں فساد پھیلائے اور خونریزی کرے. تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 31 میں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا کہ اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ساری چیزوں کے نام سکھا دیے. یہی ہے وہ ایکوائرڈ نالج، اکتسابی علم جو زمین میں اس کی ایکسپلوریشن ہو رہی ہے، یعنی پوٹینشیل اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام میں رکھ دیا تھا اور وہی جو پوٹینشیل تھا وہ تمام انسانوں میں ہے اور اسی وہ خالی بڑھ رہا ہے، پھیل رہا ہے، سائنس ترقی کر رہی ہے. پھر آدم اور حوا کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنت میں رہو. پھر شیطان نے انہیں پھسلا دیا.
اور پھر آدم علیہ السلام نے بہت توبہ کی اور ان کی توبہ اور اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے، اور وہ کلمات آپ کو پتا ہوگا سورہ اعراف میں ہے، سورہ نمبر 7 آیت نمبر 23، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا، ان کو سمجھ کے شان کریم میں چن لیے، قطرے جو تھے میرے یار کے انفعال کے، اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کیا۔ پھر فیصلہ کر دیا کہ اب تم دونوں یعنی آدم اور ابلیس دونوں زمین پر اتر جاؤ، اب تمہارے لیے وہی جگہ ہے، جو ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی رنج، اور یہ ہدایت بھیجنے کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے خود کیا آیت نمبر 38 میں۔ اس کے بعد 5واں رکوع ہے، اور 5واں رکوع آیت نمبر 40 سے 46 پر مشتمل ہے، اور اب یہود کی دعوت پر مشتمل ہے یہ رکوع مسلسل، اور اس میں بنی اسرائیل نام سے خطاب کیا گیا، اور سب سے پہلے آیت نمبر 40 میں نعمت یاد دلائی گئی، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل ہماری اس نعمت کو یاد کرو جو ہم نے تم پر کی۔ اس کے بعد کہا کہ میرے وعدے کو پورا کرو، اور وہ وعدہ کون سا تھا؟ نبی آخر الزمان سے بات انہیں پہچان لینا اور ان کی اطاعت اتباع کرنا۔ بک آف ڈیوٹرونومی چیپٹر نمبر 18 ورس نمبر 18 میں بھی ذکر ہے بائبل میں۔ اس کے بعد یہود کو کہا ولا تلبسوا الحق بالباطل، آیت نمبر 43 میں کہ حق کو باطل کے ساتھ ملائے مت، خلط ملت مت کرو، اور آیت نمبر 44 میں ان کو جھنجھوڑا گیا اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کہ تم دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ یہی طریقہ تھا ان کا، بڑے ایمان والے بنتے تھے یہود، لیکن خود ساری چیزوں پر ایمان نہیں لائے، حضرت مسیح اور حضرت محمد پر ایمان نہیں لائے۔ اس کے بعد جو رکوع نمبر 6 سے لے کے 15 تک ہے، یعنی چھٹے رکوع کے آغاز سے لے کر 15ویں رکوع کی سٹارٹنگ تک وہ مسلسل یہود پر ایک قرارداد جرم پر مشتمل ہے۔ یہود پر ایک جرم کی قرارداد ہے جس کی پاداش میں سے وراثت ابراہیمی اور امامت الناس کا منصب چھین لیا گیا، اور ان کے اندر جو اعتقادی عملی اور اخلاقی گمراہیاں پنپ گئی تھی اس کا ذکر ہے۔ اور اگر ہم غور سے اس کو دیکھیں تو امت مسلمہ کا ایک دھندلی سی تصویر بھی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول کا فرمان بخاری مسلم کی متفق علیہ روایت ہے کہ تم لازماً اپنے سب پہلوؤں کی پیروی کرو گے، اور ترمذی کی روایت ہے کہ میری امت پر بھی وہ سب کچھ وارد ہو کر رہے گا جو بنی اسرائیل پر ہوا تھا۔ تو اس طرح ان کے اندر جو کچھ پایا گیا اس پہ ہمیں اپنی جھلک دیکھنی چاہیے۔ اب جو آگے کے رکوع بیان کرنے جا رہے ہیں ان کو اگلوں کی داستان سمجھ کے نہ سنیے گا، بلکہ اپنے کو اس آئینے میں چیک کرنے کی ضرورت ہے۔ چھٹا رکوع جو ہے آیت نمبر 47 سے 59 تک پر مشتمل ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا کہ جو 40 رات کے لیے ان کو کوہ طور پر بلایا تورات عطا کرنے کے لیے، تو ان کے پیچھے ان کی قوم نے کیا کیا؟ بچڑے کی پرستش کی، آیت نمبر 51 میں۔ تو پھر اس کی سزا ان کو سنائی گئی، فاقتلوا انفسکم، تو قتل کرو اپنے آپ کو، آیت نمبر 54 میں، یہاں تک کہ مرتد کی سزا طے ہو گئی قتل، اور 70,000 افراد کو شرک کی پاداش میں قتل کیا گیا۔ پھر انہوں نے کیا کیا؟ آیت نمبر 55 میں ذکر ہے کہ موسیٰ ہم تمہارا ہرگز ذکر نہ کریں گے جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو سامنے سے نہ دیکھ لیں۔ تو آیت نمبر 56 میں کہا گیا کہ ان کو موت وارد کر دی گئی، پھر اس موت کے بعد دوبارہ ان کو زندہ بھی کر دیا گیا۔ آیت نمبر 57 میں اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، یاد دلایا ہے کہ ہم نے تم کو مان اور سلوا دیا اور ابر کا سایہ دیا۔ وہ جب جزیرہ نمائے سینا میں چلتے تھے یعنی سینائی پینسولا میں، تو 6 لاکھ کا قافلہ تھا اور کہیں بھی کوئی سایہ نہیں تھا، تو ایک ابر ایک بادل ان کے اوپر چلتا، جہاں جہاں جاتے بادل ان کے اوپر سایہ کر کے جاتا۔ پھر بنی اسرائیل کے صحرائے سینا میں آنے اور تورات دیے جانے کے بعد انہیں جہاد و قتال کا حکم ہوا، تو ان میں سے سب نے انکار کر دیا، یہاں تک کہ 40 سال تک فلسطین ان پر حرام کر دیا گیا، وہ صحرا میں بھٹکتے رہے۔ اور اسی دور میں 40 سالوں کے درمیان میں موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ پھر جب نئی نسل پروان چڑھی تو ان کے اندر وہ کمزوری نہیں تھی،
ان نئی نسل کے لوگوں نے یوشع بن نون، جن کو موسیٰ علیہ السلام کا خلیفہ کہہ سکتے ہیں، یوشع بن نون کی قیادت میں انہوں نے قتال کیا اور پہلا شہر جو فتح کیا وہ اریحہ ہے اور آج بھی موجود ہے جیریکو نام سے. تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آج نمبر 58-59 میں مذکور ہے کہ داخل ہو جاؤ شہر میں یعنی اریحہ میں، سجدہ کرتے اور کہتے جانا حطۃ، تو ہم تم کو بخش دیں گے، مغفرت مغفرت کہتے جانا. تو انہوں نے کیا کیا، حطۃ کو بدل کر حنطۃ کہنا شروع کر دیا، ہمیں گیہوں چاہیے. اس کے بدلے میں ان پر بہت بڑا عذاب آیا اور تورات میں مذکور ہے کہ وہ عذاب تعاون تھا، پلیگ بیماری نے آ لیا. رکن نمبر 7 جو کہ آیت نمبر 60 اور 61 پر مشتمل ہے، پھر سے صحرائے سینا کے واقعات شروع ہو جاتے ہیں، یعنی ترتیب زمانی نہیں ہے یہاں پر. پھر 6 لاکھ سے زائد لوگ جو تھے صحرا میں، انہوں نے پانی مانگا تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. آیت نمبر 60 میں دیکھیے کہ ضرب لگاؤ چٹان پر، تو اس سے 12 چشمے نکلے اور 12 قبیلے تھے یہود کے، انہوں نے سب نے اپنا اپنا چشمہ پہچان لیا. پھر انہوں نے اتنی محنتوں کے بعد بھی پھر ہر دھرمی دکھائی. اور آیت نمبر 61 میں ہے کہ ہم ایک طرح کا کھانا نہیں کھا سکتے، من اور سلوا جو کھلایا جاتا تھا، ہمیں ترکاریاں، ککڑیاں، لہسن، مسور اور پیاز چاہیے. تو جواب آیا اہبطوا مصرا، اتر جاؤ اب شہر میں، اپنے سے برو کاٹو. اور اس کے جواب میں آیت نمبر 61 میں کہا گیا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، ان پر ذلت اور مسکنت مسلط کری گئی اور وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی آیات کا انکار کر رہے تھے، انبیاء کو قتل کرتے تھے اور نافرمانی میں حد سے گزر گئے تھے. رکو نمبر 8 میں ہے جو کہ آیت نمبر 62 سے 71 تک پر ہے کہ تمہارے اوپر کوئی دور کو اٹھا دیا. آیت نمبر 63 میں بنی اسرائیل کو جب تورات دے دی گئی تھی تو اللہ اور اس کی کتاب کی ہیبت اور خشیت پیدا کرنے کے لیے کوئی طور کو ان کے اوپر معلق کر دیا گیا تھا، تھوڑا سا لٹکا دیا گیا تھا انہیں ڈرانے کے لیے. تو پھر موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے وہ واپس درست ہو گیا. پھر بھی انہوں نے روگردانی کی. آیت نمبر 65 میں ہفتے والا واقعہ ہے کہ ہفتے کے دن میں تم نے زیادتی کی، پھر اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ تم بندر ذلیل ہو جاؤ. پھر 3 دن کے اندر وہ بندر بننے کے بعد سب کے سب مر گئے. آیت نمبر 67 سے 73 میں وہ واقعہ ہے جو گائے والا ہے اور یہ اس رکوع کے آخر اور 9ویں رکوع کے شروع تک جاتا ہے. آمین نامی ایک شخص تھا جس کا قتل ہو گیا تھا، تو قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ ایک گائے یہ ذبح کرے، اور آپ لوگوں کو پہلے سے بھی پتا ہوگا گائے ذبح کرنے کا حکم ہوا. تو انہوں نے بڑی حجت کی کہ گائے کیسی ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، کام کاجی ہو کہ نہیں ہو، کس طرح کی. بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے سارے سوالوں کا جواب دے دیا اور یہاں تک کہ انہوں نے گائے کو ذبح کر دیا. اور لکھا ہے کہ لگتے نہیں تھے کہ ایسا کر پائیں گے لیکن کیا. گائے ذبح کرنے کی جو حکمت ہے وہ یہ کہ بچڑے کو معبود بنا لیا تھا نا، تو ان کی جو گائے کی تقدیس ان کے دلوں میں تھی اسے نکالنا تھا اور باعث بعد الموت کا ثبوت بھی دینا تھا کہ اس طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو بآسانی زندہ کر سکتا ہے. رکو نمبر 9 جو کہ آیت میں 72 سے 82 تک کی آیات پر مشتمل ہے، اس میں یہ ہے کہ یہود جب مسلمانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور جب آپس میں ایک دوسرے کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ تم ہمیں کیا باتیں بتا رہے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہے تاکہ وہ تم سے حجت کرے. انہیں بتا دیتے ہیں کون سی بات، مطلب نبی آخر الزماں کے آنے کی پیشن گوئیاں ہمارے کتابوں میں موجود ہیں. تو آپس میں ایک دوسرے کو منع کرتے تھے کہ خبردار ہمیں یہ نہ بتانا نہیں تو روز آخر ہم پر حجت کریں گے کہ تمہیں معلوم تو تھا. تو اللہ تعالیٰ آج نمبر 76-77 میں یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارا چھپا اور کھلا سب جانتا ہے، اسے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اور آیت نمبر 80 میں ان کے بڑبولے پن کے بارے میں درج ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم کو آگ ہرگز نہیں چھو سکتی مگر گنتی کے چند دن. تو ان کا یہ بڑبولا پن کو بتایا گیا اور یہ بات ریپیٹ ہوگی سورہ آل عمران میں بھی. اس کے بعد رکوع نمبر 10 ہے جو کہ آیت 83 سے 86 پر مشتمل ہے
موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی وفات کے بعد یوشع بن نون کی قیادت میں سارا فلسطین فتح کر لیا گیا. تو انہوں نے کیا کیا کہ یہود نے کہ پوری ایک مرکزی حکومت نہیں بنائی بلکہ 12 قبیلے تھے تو 12 ریاستیں بنا ڈالی اور ساری ریاستیں آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑا کرتی رہتی, ایک دوسرے سے لڑتی رہتی, حملہ ہوتا رہتا, یہاں تک کہ اپنے بھائیوں کو نکال کے باہر کر بھی دیتے. اور اگر ان میں سے کوئی کسی کافر قوم کسی کافر حکومت میں جا کے پناہ لے لیتا اور انہیں غلام یا قیدی بنا لیتا تو پھر کیا کرتے کہ اسے فدیہ دے کر چھڑا لیتے. تو ان کو اور کہتے کہ ہم کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ جب اسرائیلی بھائی اسیر یا قیدی بنا لیا جائے تو اسے فدیہ دے کر چھڑا لو. تو اللہ تعالیٰ نے اس بات پر بہت غضبناک ہوا ہے کہ یہ جزوی اطاعت کر رہے ہیں کہ ان کو تو آج حکم یہ تھا کہ خوریزی نہ کرو, اپنے بھائی کو ملک بدری مت کرو. یہ کیا کر رہے ہیں, ایک بار ملک سے نکال رہے ہیں پھر اس کو فدیہ دے کے چھڑا رہے ہیں. تو اصلی حکم تو مان نہیں رہے, آدھی بات مانتے آدھی نہیں مانتے, کچھ مانتے کچھ نہیں مانتے. تو بہت ناراضگی کے انداز میں اللہ تعالیٰ نے 85 میں کہا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, کہ یہ کتاب کے بعض کام کو مانتے ہیں اور بعض کا انکار کر دیتے ہیں. فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا, تو ایسے کی کیا سزا ہو سکتی ہے سوائے اس کے کہ دنیا میں ذلیل و خوار کر دیا جائے. ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب, اور روز قیامت شدید ترین عذاب میں چھوڑ دیا جائے. واللہ بغافل عما تعملون, اور اللہ غافل تو نہیں ہے جو تم کرتے ہو. تو یہ خالی یہود کے لیے نہ سمجھے گا, آج امت مسلمہ بھی اسی پوائنٹ پر کھڑی ہے کہ جزوی اطاعت ہے, کچھ بات مانتے ہیں اور کچھ انکار کر دیتے ہیں, کچھ کو پس پشت ڈال دیتے ہیں. اسی لیے کہا یہ سوچتے ہوئے مت سنیے گا کہ پہلے کے افسانے ہیں, یہ ہمارا آئینہ بھی ہے. رکن نمبر 11 جو ہے وہ آیت نمبر 87 سے 96 پر مشتمل ہے اور اس میں یہود کے تکبر کا ذکر ہے. نبی آخری زماں کے لیے وہ دعائیں کر رہے تھے, انتظار میں گھڑیاں گن رہے تھے, لیکن پھر کیا ہوا, آیت نمبر 89 میں لکھا ہوا ہے کہ جب وہ آ گئی وہ چیز ان کے پاس جس کو انہوں نے پہچان لیا تو منکر ہو گئے اس کے. یعنی آخری رسول کے انتظار تھا ان کو کہ ایک نبی آخری زمان آئے گا, تو لاسٹ پروفیٹ, لیکن جب آ بھی گیا پہچان بھی لیا تو انکار کر دیا. کیوں؟ ضد اور اکڑ کی بنیاد پر, تکبر کی بنیاد پر. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 90 میں, تو وہ غضب پر غضب لے کر لوٹے. اللہم لا تجعلنا معهم. آیت نمبر 93 میں ہے کہ ان سے جب کہا گیا کہ سمعنا واطعنا کہو, کہ ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا, تو انہوں نے کیا کیا کہ سمعنا وعصینا کہنا شروع کر دیا, ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی. آیت نمبر 94 میں ہے کہ اگر ان سے کہہ دیجئے کہ اگر آخرت کا گھر تمہارے لیے ہے خالصتاً تو تم کو موت کی تمنا کرنی چاہیے پھر. لیکن جواب دیا ہے ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے, مگر زندگی کے اتنے حریص ہیں کہ چاہتے ہیں ان کو ہزار سال کی عمر ملے. آیت نمبر 96 میں کہا گیا کہ اس قدر جینا بھی انہیں عذاب سے بچانے والا نہیں ہے. اور رکوع نمبر 12 جو آیات 97 to 103 پر مشتمل ہے, اس میں ذکر ہے کہ یہود کا جو تصور تھا کہ جو آخری نبی ہوگا وہ بنی اسرائیل سے ہوگا, تو وہ ہو گیا بنی اسماعیل سے. تو ان کو بڑی عقل لاحق ہو گئی, دشمنی کو اتارو ہو گئے, یہاں تک کہ جبریل علیہ السلام کو اپنا دشمن ماننے لگے کہ وہ وحی لے کر محمد کے پاس کیوں گئے صلی اللہ علیہ وسلم, وہ بنی اسماعیل کے پاس کیوں گئے, بنی اسرائیل میں سے کسی شخص کے پاس کیوں نہ آئے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہا کہ جو آیت نمبر 98 میں کہ جو بھی فرشتوں کا, رسولوں کا, جبریل اور میکائیل کا دشمن ہے اللہ اس کا دشمن ہے. اور جب انسان کے اندر حسد پیدا ہو جاتی ہے نا تو وہ کیا کرنے لگتا ہے, جادو, ٹونا اور تعویذ عملیات, اس طرح اس کا دماغ چلا جاتا ہے. ہاں, تو ان لوگوں نے بھی کیا. آیت نمبر 102 میں ہے کہ بابلونیا یعنی بابل جو کہ عراق کا پرانا نام تھا, وہاں پر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی آخری آزمائش کے لیے 2 فرشتے ہاروت اور ماروت کو نازل فرما دیا.
اور وہ لوگ ان سے لوگ جادو سیکھا کرتے تھے. آیت نمبر 102 میں ہے کہ وہ اطمینان حجت کر دیتے تھے, وہ کہتے تھے یہ جادو نہ سیکھو, یہ کفر ہے, ہم آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں. باوجود اس کے لوگ ان سے جادو سیکھا کرتے تھے. اور ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ وہ تو یہ کہ مومن کو کامل یقین اللہ پہ ہونا چاہیے, خیر و شر کا کل اختیار اللہ کو ہے. رکو نمبر 13 جو آیات 104 سے 112 تک پھیلی ہوئی ہے, اس میں ہے کہ اے ایمان والو راعنا مت کہا کرو, راعنا مانا ہماری رعایت کیجیے, انظر نہ کہا کرو ہماری طرف توجہ کیجیے اور توجہ سے بات کو سنو. آیت نمبر 104 میں کہا گیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات کہتے اور کوئی سننے سے قاصر رہ جاتا تو کہتا راعنا ہماری طرف توجہ کیجیے. تو منافقین کا طرز عمل کیا ہو گیا کہ وہ راعنا کہنے لگے, یعنی ہمارے چرواہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لفظ کو استعمال کرنے سے ہی منع فرما دیا کہ راعنا کہا ہی مت کرو, انظر نہ کہہ دیا کرو. اور یہود کا بربولا پن آیت نمبر 111 میں وہ کہتے تھے وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى, کہ وہ کہتے ہیں کہ یہود اور نصارہ کے علاوہ جنت میں کوئی نہیں جا سکے گا. تو اللہ تعالیٰ کا کہ کوئی ان سے کہا ہاتھ برہانکم, اپنا ثبوت پیش کرو اگر تم سچے ہو. اور یہ بھی قاتل کا امانی کیوں, یہ تو ان کی خواہشات ہیں, خواہشات یعنی وشفل تھنکنگ ہے, اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے ہیں, صرف وہی جنت میں جائیں گے. ہاتھ برہانکم, اپنا ثبوت پیش کرو ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو. رکو نمبر 14 جو کہ آیات 113 سے 121 تک پر ہے, یہاں پر خطاب تو دراصل بنی اسرائیل سے ہی ہے, لیکن اہل مکہ کی طرف اشارہ ہونا شروع ہو گیا ہے. آیت نمبر 114 میں ہے کہ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی مسجدوں سے روکے. تو یعنی مشرکین مکہ نے حرم میں داخلہ ممنوع کر دیا تھا مسلمانوں کا, اور یہ 6 ہجری میں اللہ کے رسول عمرہ کے لے گئے اور صحابہ گئے اور واپس لوٹنا پڑا. پھر 7 ہجری میں گئے. یہ 7 سال بہت شاق گزرا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ پر. تو اب اشارہ ادھر شروع ہو گیا ہے. اور آیت نمبر 115 میں کہا گیا مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کے ہیں, یعنی اب تحویل قبلہ کی تمہید شروع ہو گئی. اب آگے تحویل قبلہ کی بہت مفصل بحث چلے گی, یہیں سے تمہید شروع ہو گئی. رکو نمبر 15 جو کہ آیات 122 سے 129 تک پر ہے, چوتھے رکوع کے آغاز سے 15ویں رکوع کی ابتدائی 2 آیات تک ساری کی ساری گفتگو صراحت کے ساتھ بنی اسرائیل سے ہی ہے. اور اس کے بعد اب ذکر شروع ہو رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کا. ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہی تھے بنی اسرائیل بھی اور بنی اسماعیل بھی, اور بنی اسرائیل سے مسلسل رسالت اور نبوت کا سلسلہ چلتا رہا. لیکن بنی اسماعیل جو تھے تو اسماعیل علیہ السلام سے وہ منقطع ہو گیا تھا نبوت اور رسالت کا سلسلہ, اور 3000 سال کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پر وہ پھر سے کنٹینیو ہوا 3000 سال کے بعد. تو امامت الناس بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل کو پھر سے منتقل ہو گئی. تو بنی اسرائیل کو اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے جد امجد ابراہیم علیہ السلام ہی تو ہیں, یعنی یہ جو نسل بنی اسرائیل ہے تم, یہ بھی وہی تمہارے بھی جد امجد ابراہیم ہے. اور یہ جو بنی اسماعیل لوگ ہیں یہ لوگ تو ابراہیم علیہ السلام کے ہی خاندان سے ہیں. تم کیوں ڈفرینشیٹ کر رہے ہو, تم کیوں نہیں مان رہے ہو, کیوں قبول نہیں کر رہے ہو؟ آخر ابراہیم علیہ السلام نے ہی خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی, اور اب اسی خانہ کعبہ کو توحید کا مرکز بنایا جا رہا ہے, تو تمہیں اتنا برا کیوں کر لگ رہا ہے؟ چنانچہ رکوع نمبر 15 سے لے کے 18 تک گفتگو کا جو اصل موضوع ہے وہ تحویل قبلہ ہے, 15ویں رکوع سے لے کر 18ویں رکوع تک. آیت نمبر 124 میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ میں تم کو دنیا کا امام بنانے والا ہوں. تو ابراہیم علیہ السلام نے جھٹ سوال کیا اور میری اولاد میں سے بھی؟ تو فرمایا میرا عہد ظالموں کے متعلق نہیں, یعنی آپ کی جو پیروی کرے گا تو ٹھیک ہے, لیکن جو آپ کی پیروی نہیں کرے گا اور جو آپ کی طرح نہیں رہے گا اور ظلم کرے گا, گناہ کرے گا, نافرمانی کرے گا, ان کے لیے میرا کوئی وعدہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے فوراً واضح کر دیا. پھر اس کے بعد آگے کی آیات میں
خانہ کعبہ کی تعمیر کا ذکر ہے کہ کس طرح سے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی. آیت نمبر 129 میں وہ عظیم الشان دعا ہے ابراہیم علیہ السلام کی جس کا مظہر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. دعا مانگی ابراہیم علیہ السلام نے, اے رب ان لوگوں میں سے انہی کے بھائیوں میں سے ایک رسول اٹھا جو انہیں تیری آیات پڑھ کر سنائے, جو انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کو پاک کرے. تو اس کا جو مظہر ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس کے بعد رکن نمبر 16 ہے جو آیات 130 سے 141 پر مشتمل ہے, اور اس میں یہود کے بارے میں کہا گیا آیت نمبر 135 میں, اور وہ کہتے ہیں یہودی ہو جاؤ یا نصرانی ہو جاؤ تو ہدایت پا جاؤ گے. کہہ دیجئے ہم تو پیروی کریں گے ابراہیم کے طریقے کی بالکل یکسو ہو کر. یعنی ابراہیم علیہ السلام کے یہودی تھے کہ نصارہ تھے, تو ہم تو یعنی اے محمد اور اصحاب محمد آپ سب کہہ دیجئے کہ ہم تو ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کریں گے یکسوئی کے ساتھ. وہ حنیف تھے, ہم بھی اسی کی پیروی کریں گے. یہاں تک کہ آیت نمبر 138 میں کہا کہہ دیجئے صبغۃ اللہ, ہم نے تو اللہ کا رنگ اختیار کر لیا ہے, ومن احسن من اللہ صبغہ, اور اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہوگا. اس طرح آیت نمبر 141 میں اختتام ہوتا ہے پہلے پارے کا, اور اس میں واضح کر دیا گیا کہ ان لوگوں نے جو کمائی تھی وہ ان کے لیے ہے, اور جو کمائی تم نے کی وہ تمہارے لیے ہے. تم سے ان کا حساب نہیں لیا جائے گا اور ان سے تمہارا حساب نہیں لیا جائے گا. اس طرح آیت نمبر 41 پر پہلا پارہ مکمل ہوتا ہے, اور الحمدللہ ہم لوگوں نے پہلے پارے کا خلاصہ مکمل کیا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آج کے لیے اتنا ہی. جزاکم اللہ خیرا, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.